बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात हमेशा पाकिस्तान में उन पे उंगली उठती रही और कोशिश की गई कि उनको किसी न किसी तरह मतनाज़ा बनाया जाए और तनाज़ात निकले भी। कारगिल के वक्त पे तनाज़ा निकला, उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में तनाज़ा निकला, फिर बाद में जनरल जहांगीर करामत के वक्त पे तनाज़ा निकला, फिर जनरल मुशर्रफ का आ गया, जनरल राहील शरीफ के वक्त पे भी, और कुछ इल्ज़ामात जनरल कियानी पे भी। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी अदारा और हमारे सब के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत उसके पास है और वो जानों पे खेल के इस मुल्क के अवाम का दिफा करते हैं और हर वक्त वो मुस्तैद भी रहते हैं। और आपने देखा कि अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को कुर्बान करके वो बॉर्डर्स पे और दूर दराज इलाक़ों में बैठे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जो तनकीद होती है वो आर्मी के नाम पे होती है, किसी एक फ़र्द के नाम पे नहीं होती। चुनाचे आज आपने देखा कि एक जज साहब ने लाहौर में तकरीर की और उन्होंने कहा कि जनाब आप अफराद का नाम लेके तो उन पे तनकीद करें, उनको बुरा भला कहें या जो भी कहें, लेकिन अदारे को ना बदनाम करें। फ़र्द यहाँ आर्मी में फ़र्द को अदारे से अलहदा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी फ़र्द फ़र्द है और अदारा अदारा है। मगर चूँकि अदारा 100% एक फ़र्द की कमांड के ऊपर चलता है, इसलिए उसको उससे अलहदा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे हालात में जबकि अफराद या अदारे को टारगेट किया जाए तो अफवाज के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, मोराल ख़राब होता है लोगों का, कंट्रोवर्सीज़ खड़ी हो जाती हैं, लोग एक दूसरे के साथ बहस में उलझते हैं और तनकीद अपनी अफवाज के अंदर भी शुरू हो जाती है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। इस अदारे को, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसको हमेशा कंट्रोवर्सीज़ से दूर रखना, इसका मोराल अच्छा मेंटेन करना और इसको हमेशा बैटल वर्दी रखना, ये हम सब के मफाद में है और पूरी कौम की यही कोशिश होनी चाहिए कि इस अदारे को किसी भी सूरत में मुतनाज़ा न बनाया जाए। मैं एक वीडियो देख रहा था मरियम नवाज़ की, जिसमें वो बड़े तकब्बर के साथ ये कह रही हैं कि मेरे पास वीडियोस हैं बड़े सेंसिटिव किस्म की, और वो वीडियोस हैं उन लोगों की जो आज बैठे हुए हैं ओहदों पे। PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, जो दूसरी गवर्नमेंट आज मौजूद है PDM की, वो उनकी अपनी है। अगर उसके काले करतूत कहीं होंगे भी तो उसका वो जिक्र नहीं करेंगे। तो बैठे हुए ओहदों पे लोग जो हैं वो फिर दो ही अदारे रह जाते हैं, जजेस हैं या हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के। उसने ये शुबह पैदा करके ये एक और बहस छेड़ दी, जिसका कुछ जजेस की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं और कुछ हमारे आर्मी ऑफिसर्स की तरफ। दोनों सूरतों में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरफ तो इंसाफ के अदारे के ऊपर अवाम का एतमाद कमज़ोर होगा और दूसरी तरफ दिफाई अदारे के बारे में अगर कोई इखलाकियात का मसला आ जाए तो उसका ट्रुप्स के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा और अवाम में भी हमारी शोहरत को नुकसान होगा। अफवाज पाकिस्तान का जब हम बात करते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो हुकूमत के साथ आपका ताल्लुक़, हुकूमत के साथ ताल्लुक़ दोनों तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग बना के तो काम करें, तब जाके ताल्लुक़ अच्छा बनता है। मियाँ नवाज शरीफ की तरह नहीं कि वो हर वक्त, जब से उनको मुशर्रफ ने निकाला उसके बाद से वो आर्मी के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे। उससे पहले वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, फिर आर्मी ने निकाला तो वो फ़ौज के बारे में साजिशें करने पे उतर आए। बड़े बड़े गंदे इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए, बड़ी बड़ी तकलीफ़देह बातें की। आजकल वो चुप हैं, तनकीद नहीं कर रहे क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, लेकिन वो अपनी रवश से बाज नहीं आएंगे। जिस दिन सूरत हाल थोड़ी बदली,
ان کو وہی راگ الاپنے کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا جو ان کی خصلت میں ہے۔ یہ خاندان جو برملا آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، انہوں نے تھرو آؤٹ یہی وتیرہ رکھا ہے کہ وہ آڈیو ویڈیوز وغیرہ کا قصہ لے کے تو اپنے غلط کاموں سے توجہ ہٹائیں، ادھر دوسروں کو بلیک میل کر کے تو ان کو ایک کارنر میں بٹھا دیں۔ پاناما کیس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے منی ٹریل نہیں دی، لیکن الزام جے آئی ٹی پہ ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیں جو آرمی کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بڑے مختلف قسم کے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، جوڈیشری بھی، حالانکہ جوڈیشری کے اپنے کئی معاملات ہیں، لیکن جوڈیشری بھی آرمی کو تنقید کر رہی ہے، عوام بھی کر رہے ہیں، اور سیاستدان تو موقع پرست ہیں، وہ جب ان کو اپنے ذات کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں جاوید لطیف کیا کہتے رہے۔ اب ایک اور قصہ نکلا، ایک عدالت کیس چل رہا تھا نیب کے اختیارات کا، اس میں یہ کیس اٹھا دیا گیا کہ افواج پاکستان کو نیب کے دائرہ اختیار سے کیوں باہر رکھا گیا۔ میں اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا، لیکن اس قدر یہ پریشانی ہے کہ عدالتیں تو اس سے دائرہ کار سے باہر ہیں، لیکن افواج کیوں نہیں ہے اس کے اندر، باوجود اس کے کہ اس کے بڑے واضح ریزنز ہیں۔ مگر کوئی موقع، کوئی ایسی چیز، دھرنا فیض آباد کا ہو یا کچھ ہو، وہ جسٹس شوکت عزیز کی کہانی ہو یا اور کسی کا مسئلہ، فوج پہ تنقید کرنا یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں کا روزگار ہے۔ اب یہ جو نیا ویڈیوز کا قصہ چلایا ہے مریم نے، اس سے انگلیاں اٹھنی شروع ہوئی ہیں جو میرے لیے لازماً پریشان کن ہیں۔ میں فوج کا حصہ رہا ہوں 37 سال، میں نے اپنی ساری جوانی اور اپنے بہترین دن زندگی کے آرمی کے ساتھ گزارے، اور آرمی نے مجھے سب کچھ دیا، جو ایک عزت، وقار، میری ٹریننگ، میری شخصیت، مجھے سب کچھ اللہ کی مہربانی سے اس فوج نے بنا کے دیا۔ میری وفاداری اس ادارے کے ساتھ بالکل موجود ہے، اور وہ میرے مرتے دم تک رہے گی۔ لہذا پچھلے 14-15 سال سے میں میڈیا میں دفاع کر رہا تھا آرمی کا، اور آج کسی وجہ سے میں میڈیا پہ اپیئر نہیں ہوتا، لیکن میں نے اپنے ویلاگس کے ذریعے یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں دفاع کروں۔ کسی میں ہمت ہونی چاہیے کہ ان بلیک میلرز کے گلے پکڑیں، ان سے پوچھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیوز پہنچی کہاں سے، کس کی ہیں، کیوں پہنچی، ان کے پاس کیوں آئی، اور ان کے پاس ان کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بلیک میل کرنا؟ کیا یہ اخلاقی، قانونی یا کسی بھی اعتبار سے درست ہے؟ کون پوچھے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ میڈیا کیسے ساتھ دیتا ہے۔ میڈیا کا ایک گروپ تھا جن کا روزگار ہے ہی آرمی بیشنگ، انہوں نے ہر گندی چیز آرمی سے جوڑنی ہے۔ بدقسمتی کہ آج آرمی نے ان کو سر پہ بٹھایا، لیکن جیسے وقت گزرا وہ پھر وہی زہر اگلیں گے، کیونکہ ان کا کام یہی تھا، وہ تنخواہ اور آمدنی اسی چیز کی لیتے تھے، وہ پھر وہی کام کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اینٹی آرمی نیریٹو وہاں بنے گا، اور اس اینٹی آرمی نیریٹو کی بنیاد پہ، کیونکہ بعض پولیٹیشنز کو وہ سوٹ کرتا ہے، چنانچہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اینٹی آرمی وہ ایک بنا کے رکھیں نیریٹو، ناٹ ریئلائزنگ کہ اس سے آپ کے ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں مثلاً اینٹی آرمی میڈیا کے نیریٹو کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب یہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی ابھی، تو پی ایم ایل کے نشانے پہ تھی فوج، پی ایم ایل این کے نشانے پہ تھی فوج، تو اس 3-4 سال میں اتنے زیادہ جھوٹے کرپشن کے بیانیے افواج پاکستان کے آفیسرز پہ لگائے گئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جھوٹ
لیکن اس میں ان آفیسرز کے پاس کوئی فورم نہیں جہاں جا کے وہ اپنا قصہ بیان کر سکیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ ایک پرسیپشن بنتی جا رہی۔ آج میرے ویلاگ کے اوپر کمنٹس آتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی پاکستان تو جرنیل کھا گئے۔ یہ اپنا خون دینے کے بعد ہم نے اگر یہ شہرت کمائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ اب یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو خود چیف آف آرمی اسٹاف کے آگے پیچھے پھرتے رہے، کیوں گھسیٹتے ہو آپ فوج کو سیاست میں؟ کیوں چاہتے ہو کہ وہ آپ کے لیے کوئی رول پلے کریں اور آپ کو اقتدار میں لے کے آئیں؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، زبیر عمر، شہباز شریف وغیرہ اور کئی یہ پھیرے لگاتے رہے ادھر۔ نتیجہ یہ کہ باہر نکل کے گالیاں نکالتے ہیں، فوج کو بدنام کرتے ہیں، اور جب کام کروانا ہوتا ہے یا کچھ ان کو ورگلانا ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رول، سیاستدان وغیرہ، یہ سلجھنے کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی سلجھے گا، یہ تو وہی کچھ رہے گا۔ نتیجہ یہ کہ سول ملٹری تعلقات، عوام میں پرسیپشن، یہ ہر آئے دن بگڑتی جا رہی ہے اور بگڑتی رہے گی، اور یہی ہمارے دشمن کے مفاد میں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اور ان کی افواج کے درمیان بڑی وسیع قسم کی خلیج حائل کر دی جائے۔ اب پاکستان کے عوام کے اندر اس چیز کا شعور پیدا کرنا، بتانا، اس کے لیے بڑے پرومپٹ ایکشن کی ضرورت ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ الزامات غلط ہیں، کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس حد تک یہ لوگ اس معاملے میں آزاد ہو چکے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف، نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ اور پرانے چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے بارہا دفعہ کہا میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، میں جا رہا ہوں، جنرل باجوہ کو اسکینڈلائز کرنا اور اگلے چیف کے بارے میں بیٹھ کے تو سارا جو پروموشن بورڈ ہوتا ہے وہ سڑک کے کنارے پہ لگا لینا۔ اس نے بہت نقصان کیا ہے۔ سب سے بڑی اس میں جو پرابلم میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھے خاصے سینئر آفیسر جو ان دا رن نظر آتے ہیں ان کو متنازع بنا دیا، ان کے اوپر پولیٹیکل لیبل لگا دیے۔ یہ سینئر آفیسر یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ سینئر آفیسر رن میں ہے لیکن یہ پی ایم ایل این کا ہے۔ نتیجہ یہ کہ پی ایم ایل این یہ نہیں چاہتی کہ جس کو پیپلز پارٹی سے جوڑا گیا ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا آدمی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ کیا پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ میں اس طرح کا دنگل ہوا تھا کبھی؟ یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ چیزیں باہر پبلک میں ڈسکس ہوتی نہیں، آنی نہیں چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب آپ ریسٹورنٹ میں جائیں وہاں ویٹر ڈسکس کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ جی اگلا چیف یہ آ رہا ہے۔ اس حد تک ہم نے اس صورتحال کو خراب کر دیا ہے۔ اگلے آنے والے چیف میں جو بھی آئے گا اس کے لیے بے پناہ چیلنجز ہوں گے۔ سب سے پہلا چیلنج تو اپنی آرمی کا مورال درست کرنا، جو ان لوگوں کی تنقیدوں اور ان چیزوں کی وجہ سے برباد ہو کے رہ گیا۔ لوگوں میں کانفیڈنس نہیں رہا، آرمی آفیسرز آج منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا کانفیڈنس بحال کیا جائے، ان کا مورال بحال کیا جائے، ان کی ریپوٹیشن باہر ٹھیک کرنا، عوام کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ دوبارہ قائم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ واپس آپریشنل ٹریننگ کی طرف آنا۔ لیکن یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پہلی بات جو چیف آف آرمی اسٹاف کو تسلیم کرنی ہوگی وہ یہ کہ فیصلہ سازی کا اختیار صرف حکومت پاکستان کو ہے۔
مشاورت مشورہ دینا اپنی بہترین اہلیت کے مطابق وہ چیف آف آرمی اسٹاف کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ وہ جی ایچ کیو کی طرف سے پوری طرح ایک ہر معاملے میں اپنی ریکمنڈیشن تیار کر کے دے کے تو گورنمنٹ کو پاس آن کرتا ہے، لیکن اس کے بعد گورنمنٹ وہ ریکمنڈیشن ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سو اس معاملے میں ریسٹرینٹ دکھانا یہ بھی ایک چیلنج ہوگا، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں جی ایچ کیو بہتر جانتا ہے تجزیے کی بنیاد پہ، لگاتار ان کو فالو کرنے کی بنیاد پہ، لیکن حکومتیں پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے بعض فیصلے ایسے کرتی ہیں جو لازماً ہمیں اللاجیکل نظر آتے ہیں، لیکن مجبوری کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جس کو بھی بنایا جائے وہ کنٹروورشل نہ ہو۔ یہ کنٹروورسیز جو ہیں یہ سرایت کر جاتی ہیں ٹروپس کے اندر بھی، اور اگر ٹروپس کے اندر یہ فیلنگ ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں شخص کی وافیت کی وجہ سے بنا ہے، یا فلاں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، یا فلاں پارٹی کی اس کو حمایت حاصل تھی، تو نہ وہ ادارے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے نہ ملک کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ آج خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ کے پاس نمبر 1 سینیورٹی میں ساحر شمشاد مرزا موجود ہے، پروفیشنلی A1، کیریکٹر کے لحاظ سے میں پرسنلی نہیں جانتا، میرا نہیں، لیکن میں نے جو اپنی ملٹری ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں نے تجزیہ کیا کیریئر کا، وہ مجھے بہترین لگتا ہے۔ نہ اس کے خلاف کوئی کنٹروورسیز ہیں۔ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے، فیصلے کے لیے جی ایچ کیو نے ریکمنڈیشنز دینی ہے، وہ کس کو بہتر سمجھتی ہیں یہ ان کا کام ہے، لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمیں کنٹروورسی سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، ہمیں ہر حالت میں نان کنٹروورشل اور کمپیٹنٹ لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، تاکہ جو آج ابتری ہے ہمارے ملک میں مچی ہوئی، خاص طور پہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ کی بنیاد پہ، اس کو درست کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔